अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्तरी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाक अफ़गान मुज़ाकरात नाउमीदी से उम्मीद के सफ़र की जानिब एक बार फिर से गामज़न हैं। 4 रोज़ा बातचीत बेनतीजा रही। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पाकिस्तानी वफ़द ने वापसी की तैयारी कर ली। एयरपोर्ट से सालिस ममालिक जो कि तुर्की और कतर हैं, उनकी दरख्वास्त और अफ़गान तालिबान की पहुँचाई गई इल्तमास की बिना पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन को मौका देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अब तय ये हुआ है कि 6 नवंबर को एक आला सतह का इजलास इस्तांबुल में ही होगा। इस इजलास में अफ़गान वफ़द की जानिब से कौन कौन शामिल होगा ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो सका कि मामला आखिर रुका कहाँ रहा। 4 रोज़ किस बात पर बहस होती रही, डेडलॉक कहाँ पर था, रुकावट कहाँ पर थी, और क्या पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाई। तहरीरी ज़मानत हम चाहते हैं तालिबान की जानिब से, वो ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही, इसके पीछे क्या है, क्योंकि ऐसा भी बताया गया वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कि इन 4 रोज़ में 5 से 6 बार एक मुआहिदा तय पाया, लेकिन जब काबुल कॉन्टैक्ट किया गया तो वहाँ से इनकार हो जाता रहा। किस बिना पर इनकार हो रहा था ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस्तांबुल में 4 रोज़ तक हम तवील घंटों तक बैठे रहे लेकिन बात ना बन सकी, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, बात ये कि जब आप बैठ जाते हैं ना और प्रेशर होता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी मामलात हों या अस्करी मामलात, जब आप बैठ जाते हैं तो 50% कामयाबी तो पहले मरले पे हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कामयाबी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपने कहा कि कहाँ से मामला रुका है। देखिए, पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि ये बात तहरीरी तौर पर लिखी जानी चाहिए कि अफ़गान सरजमीन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये वाक़तन बड़ी मुश्किल बात थी अफ़गान तालिबान के लिए, इसलिए कि उनके यहाँ कोई सिर्फ TTP नहीं है और बहुत सारी तंजीमें भी हैं, उनकी अपनी रिट मौजूद नहीं है। और यही वो एक नुक्ता था जिस पे वो तहरीरन बात करने से गुरेज़ा थे। और कतर और तुर्किया को बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि जब पाकिस्तान का वफद एयरपोर्ट की जानिब गामज़न था तो उन्होंने फिर अपना असर रसूख बरकार लाया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, हर मरले पे अपने दोस्तों की इज़्ज़त व तकरीम की, दोस्तों की बात मानी। और फिर आप देखें, मैं आज तुर्किया का एक अखबार देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में जिन इश्यूज़ पे बात की है वो उनके इश्यूज़ बड़े हकीकत पसंदाना है। और अफ़गान तालिबान जिस बात से गुरेज़ा थे, देखिए बात यह कि ग्रंटर अब वो बने हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन 5 नुकात की बात हो रही है, ये सीज़ फायर का अमल तो आगे चल रहा है। मेरे ख्याल में ये आने वाले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 6 नवंबर और आज के बाद 6 नवंबर तक के 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें देखना होगा कि क्या ये मुआहिदा वाक़तन नेक नीति से किया गया। और इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बात मॉनिटरिंग की गई, और इसमें साथ तस्दीक का अमल। और ये बात पहली दफ़ा मैंने मुल्कों की सतह पे मुआहिदे में देखी है कि जो भी शिकायत होगी, अगर शिकायत दुरुस्त साबित हुई तो इसमें जुर्माना होगा। और पाकिस्तान ने अंदर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, देखिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि आप या तो तस्लीम करें या इस बात की तरदीद करें कि आपका TTP से कोई तल्लुक है। बात यह कि अगर TTP के लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो आप इस बात से इनकारी क्यों हैं, और आप इस बात का इकरार क्यों 4 दिनों में क्या ये तस्लीम भी नहीं कर सके वो लोग के देखिए अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो पूरी तरह तस्लीम नहीं हुए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने वो जो बात कर रहे हैं ना कि अमन को मौका दिया है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। क्या अफ़गान तालिबान से उलझे, और क्या अफ़गान तालिबान को नहीं पता कि अभी चंद माह पहले पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है? तो लिहाजा पाकिस्तान का ये इशू नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर आप सलमान साहब, मैं इसके बावजूद अगर हम अफगान मीडिया को देखे रहें, 4 रोज़ तक वहाँ जो चलता रहा और मुज़ाकरात की नाकामी की खबर जैसे ही आई तो उनकी जानिब से भी धमकी आमेज़ लहजा इस्तेमाल किया गया, बड़ा मनफी प्रोपोगेट किया गया। आपने ठीक कहा, मेरा ख्याल वो मुनासिब भी नहीं, ना आप कहेंगे ना मैं कहूँगा, लेकिन वहाँ से जाहिर होता है कि उनका माइंड सेट क्या है। उस माइंड सेट का इलाज पाकिस्तान के पास मौजूद है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया इस बात को जानती है, ये बात वहाँ पर भी हुई है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो बयानात दे रहे हैं, आपको याद होगा कि हम एक वक्त में सारे उनके नाकद थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने उस वक्त भी आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि ये काम तकसीम हुआ होता है। और ख्वाजा साहब मुसलसल एक बात जो कहते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि उनके पास सारे शवाहद, पहले भी जब वो गए थे तो शवाहद मौजूद थे,
اور ان شواہد کی تصدیق ہوئی ہے. آپ ذرا قطر کے اور ترکیہ کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ وہ پاکستانی موقف کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آنے والے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ ثابت کیا ہے کہ ہم طاقت کے استعمال سے گریزاں ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ایک دن پہلے جب قبائلی عمائدین سے بات کر رہے تھے, انہوں نے پھر یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن دہشت گردی کا عمل اب برداشت نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں یہ لائن پاکستان ڈرا کر چکا ہے اور پاکستان کی اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی جو ہے یہ یقیناً نتیجہ خیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں ترکیہ اور قطر کے کردار کو بہت سراہا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے موقف کی ثالثوں کی جانب سے بھی حمایت کی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, تحریری ضمانت پر بات رکی ہوئی ہے. اگر 6 نومبر کو بھی تحریری ضمانت دینے پر وہ لوگ تیار نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, یہ ایگریمنٹ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں پاکستان کا جو مین کنسرن ہے اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تحریر کے اندر. پاکستان کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ دہشت گردی جو وہاں سے ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے اندر, اور اسی لیے طالبان ایگری کر گئے ہیں, کیونکہ جو ڈیلے جو ہو رہا تھا وہ یہ اسی پوائنٹ پہ ہو رہا تھا کہ جو پاکستان جو بات کہہ رہا تھا طالبان ماننے کو تیار نہیں تھے اور اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ ایگریمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی سیریس پرابلمز ہوں گی. وجہ اس کی میں بتاتا ہوں کس طرح ہوں گی. دیکھیے, اس میں کیا کہا گیا ہے, سیز فائر, نمبر 2 پیس, امن وہاں اس پہ بارڈر پہ, اور تیسرا ہے میکنزم, مانیٹرنگ میکنزم. اچھا, اب اگر فرض کیجئے یہ ٹیررسٹ انٹر ہوتے ہیں پاکستان, جو کہ کرتے ہیں یہ کام, تو پاکستان کی اب پالیسی یہ ہے کہ ان کو بارڈر پہ کنفرنٹ کیا جائے, ان کا مقابلہ کیا جائے. جب بارڈر پہ ملٹری ایکسچینج ہوگا ان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ دونوں طرف ہوتا ہے. لائن آف جو ہے ڈیورنٹ لائن کے افغانستان والی سائڈ بھی ہوگا اور پاکستان والی سائڈ بھی ہوگا. اور افغانستان اس ایکٹیویٹی کو کہے گا کہ ہماری ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے پاکستان نے, پاکستان نے امن کو نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ اس معاہدے میں یہ تو کہیں کمٹمنٹ نہیں ہمیں ملتی کہ طالبان کے جو یہ ہیں یہ پاکستانی طالبان ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو کنٹین کیا جائے گا. تو افغانستان فوری طور پہ پاکستان پہ اعتراض کرے گا اور مانیٹرنگ میکنزم کے ذریعے پاکستان کو یہ کہلوائے گا کہ آپ کی جو فوجی ایکٹیویٹی کا اثر افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے, آپ نے افغانستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے. لہٰذا میرے نزدیک یہ قابل عمل معاہدہ نہیں ہے. پاکستان کو ہر حالت میں 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر پہ جو انٹرونشن ہوتی ہے اس کو بارڈر پہ چیلنج کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان میں ٹیررسٹ گروپس ہیں اس کی وجہ سے دوسرے ممالک بھی تنگ ہیں. اس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہیں, چائنا بھی ہیں, اور ان سب سے اپنا رابطہ بڑھائے, تاکہ سپورٹ بلڈ ہو. جس طرح ٹرکی کے میں بھی سپورٹ ہے پاکستان کے لیے اور قطر میں بھی سپورٹ ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے لیے, تو وہ کام کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر 5 دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا کسی بریک تھرو کی امید رکھی جائے 6 نومبر کو, کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا. بریک تھرو ہو سکتا ہے اگر پاکستان چپ کر کے بیٹھ رہا ہے, جس طرح اس معاہدے میں چپ کر کے بیٹھ گیا. دیکھیں نا, پاکستان نے کہ جی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا. بھائی واضح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ڈاکومنٹ میں تو مجھے دکھاؤ نا, کوئی چیز کاغذ پہ تو دکھاؤ نا کس ایگریمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایگریمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, بلکہ پاکستان کارروائی کرے گا, اور کرنی چاہیے پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے, اور اس کارروائی پہ افغانستان اعتراض کرے گا. اچھا, اور لہٰذا یہ ایگریمنٹ چل نہیں سکتا. ابھی تو سیز فائر والا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی تو 6 تاریخ کو بیٹھنا ہے. دیکھیں, سیز فائر تو ختم ہو جاتی ہے نا جب پاکستان ایک کارروائی کرتا ہے طالبان پاکستان کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف, تو اس کا امپیکٹ افغانستان کے علاقے پہ ہوگا نا, جس طرح پاکستان کے علاقے پہ ہوگا. تو افغانستان فوراً کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پیس کو انہوں نے نقصان پہنچایا, یہ پاکستانی جو ہیں ہمارے علاقے پہ حملہ کر رہے ہیں, ہمارے پہ گن فائر کر رہے ہیں, وہ پیس کہاں چلا گیا, وہ سیز فائر کہاں چلے گئی, تو پاکستان نے وائلیٹ کیا, ان پہ جرمانہ کرو. تو میرے نزدیک جو ہے پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا نفاذ آپ کس طرح کریں گے, یا یہ ہے
کہ آپ کس طرح آپ کی موجودہ پالیسی، جو موجودہ پاکستان کی پالیسی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی اگر یہ ایگریمنٹ پہ واقعی آپ بلیو کرتے ہیں. اچھا یہ انٹرم میں ایگریمنٹ حتمی تو نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، حتمی نہ صحیح، انٹرم سے ہی، لیکن انٹرم میں بھی پاکستان نے ٹھیک ہے ترکی کو اوبلائج کر دیا، قطر کو اوبلائج کر دیا، لیکن اپنا جو مقصد ہے، اپنا جو خطرہ ہے، اس کے دفاع کے لیے جو آپ کارروائی کریں گے وہ کنٹروورسی کی بنیاد بنے گا، اسی پہ کنٹروورسی افغانستان کریٹ کرے. پھر آپ کیا جواب دیں گے بتائیے نا؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ طالبان جو تحریک طالبان والے ہیں پاکستان والے، وہ ہمارے ہاں انٹر ہو رہے ہیں، ٹیررزم ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سوورنٹی کی وائلیشن کا ایشو بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا. ساری سچویشن میں ثالثوں کے کردار کو آپ کس طرح سے اس کے دیکھ رہے ہیں؟ ثالث کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ چلیے دیکھ لیں گے ثالث کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے. آج تک طالبان پہ پاکستان اثر انداز نہیں ہو سکا جس کے ان پہ اتنے احسانات ہیں. جب کہ امریکہ پرو امریکہ گورنمنٹ وہاں افغانستان میں تھی، دسمبر 2001 سے لے کر 2021 تک وہاں امریکہ بیک گورنمنٹ تھی. اس زمانے میں طالبان کو سپیس دی ہے پاکستان نے. پاکستان کوئٹہ شورا کہاں سے آپریٹ کر رہی تھی؟ کوئٹہ سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. تو اگر پاکستان کی یہ بات نہیں سننا چاہتے جنہوں نے اتنی ان کی فیور کی ہے، تو یہ ترکی اور اس کی کتنی بات سن لیں گے؟ ہمیں نہیں پتا. چلیے ہم تو انتظار کریں گے ترکی اور اگر قطر ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. قطر تو پہلے بھی دوحہ معاہدے میں بھی فریق تھا. ان کے طالبان سے تعلقات تو ہیں. بالکل نہیں، طالبان سے تعلقات تو ان کے ہیں، اس لیے کہ طالبان کا آفس بڑے عرصے سے وہاں کام کر رہا ہے اور انہوں نے طالبان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اس لیے اثر تو ہے ان کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کو طالبان ریکگنائز کرنے سے صاف انکار کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح اس سارے ارینجمنٹ کے اندر لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں اگر قطر مدد کر دے بڑی خوشی ہوگی، بڑا اچھا ہے. قطر اور ترکی کی وجہ سے یہاں امن ہوگا، معاملات پیسفلی طے ہو جائیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اب 6 نومبر کو ہی پتہ چلے گا نا کہ ثالث کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں ایک تحریری ضمانت وہ ہمیں 6 نومبر کو بھی ملتی ہے یا نہیں. اگر نہیں ملتی تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ رسول بکر رئیس صاحب، اس دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 4 روز میں تقریباً 5 بار تو معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن جب کابل رابطہ کیا جاتا تھا تو وہاں سے انکار ہو جاتا تھا. اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا وہاں ڈیویژن ہے یا ان کی اپنی رٹ نہیں ہے یا پھر فیصلہ سازی کا فقدان ہے وہاں؟ دیکھیں یہ ایکسکیوز می معمول کی سفارتکاری ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو آپ نمائندہ بنا کے کسی کانفرنس میں یا اس قسم کے مذاکرات میں بھیجتے ہیں تو ان کو وہ کلی اختیارات حاصل نہیں ہوتے. وہ وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، لیکن جو حتمی منظوری ہے وہ ہمیشہ یا اسلام آباد سے آئے گی یا کابل سے آئے گی. وہاں بیٹھ کے خواجہ صاحب بھی اپنے طور پہ، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اپنے طور پہ کوئی چیز حتمی طور پہ طے نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کی خرابی آج کی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کی تخصیص نہیں ہے کہ طالبان حکومت ہے یا وہ حکومت ہے جو امریکہ کی تائید سے ملی جو جن کی ہم حمایت کر رہے تھے، اتحادی تھے. اور ایک لحاظ سے ہم کابل میں اشرف غنی اور کارزئی صاحب کی حکومت کے بھی ہم اتحادی تھے کہ ہم امریکی فوجوں کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تھی جس میں اور بھی ممالک تھے، سب کے ہم مدد کر رہے تھے کہ وہاں افغانستان میں قوم سازی اور ریاست سازی کا جو عمل دوبارہ شروع ہوا ہے اس میں ہم حصہ دار بنے. تو وہ سب کے ساتھ رہیں، لیکن معاملات بہت پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مذاکرات سے اٹھ کے آ جائے کہیں کہ جی ہم کسی بات کو نہیں مانتے، یا کابل وہاں سے اٹھ کے چلا جائے جی ہم کسی بات کو نہیں مانتے، کہ دنیا کے دیگر ممالک پھر ان کو دوبارہ پکڑ کے کہیں نہ کہیں اگر استنبول میں نہیں تو بیجنگ میں، کسی اور جگہ کے اوپر، تاشقند میں، ماسکو میں، کہیں نہ کہیں ان کو دوبارہ بٹھائیں گے. بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان سے کشیدگی رہے، نہ افغانستان کے حق میں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی نہیں رہنی چاہیے. ان کی تجارت ہے، ان کا استحکام ہے،
کافی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کی یقین دہانی کروانے کو تیار نہیں ہے رسول بکرئی صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بھی کسی کو اگر یہ یقین دہانی کرائیں، اور یہ ہم دنیا کو کئی بار یقین دہانیاں بھی کرا چکے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ امریکہ بھی نہیں کرا سکتا، کوئی اور ملک بھی نہیں کرا سکتا، اور یہاں ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں. اصولی طور پر تو ہمارا موقف درست ہے کہ افغانستان کو یہ گارنٹی کرنا چاہیے کہ کوئی گروہ ان کی سرزمین سے اٹھ کے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. لیکن یہ اس قسم کی ذمہ داری وہ دوحہ ایکارڈز میں قبول کر چکے ہیں، اور ساری دنیا کو یہی کہتے ہیں. ان کی جو ساورن ریٹ ہے وہ بہت محدود ہے، اور ان کی استعداد ریاست کی بہت محدود ہے. وہ ریاست اس طرح کی ریاست نہیں ہے جس طرح سے ہماری ریاستیں ہیں. وہ ایک ملیشیا کے قبضے میں ایک معاشرہ ہے، وہاں پہ ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہے تو طالبان کے جتھے ہیں جو ادھر ادھر وہ کلشنکوف اور ہتھیار اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ریاست نہیں ہے. ریاست اداروں سے ترتیب پاتی ہے. وہ کیسی ریاست ہو سکتی جو بچوں کو تعلیم کا بندوبست نہ کر سکے، علاج معالجہ کا بندوبست نہ کر سکے، بنیادی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ وہ ہماری مدد چاہتے کہ ہم ان کی صنعت میں، ان کی تجارت میں، ان کی مواصلات میں، کافی چیزوں میں ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے، یا دنیا سے مدد لیتے. کافی ملکوں سے مدد بھی وہ لے رہے ہیں، ان کو لینی چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود سنبھلنے کے لیے اور دوسروں کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے وہ اتحادی تھے امریکہ کے خلاف جنگ میں، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکے ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں، جن کو کہ ہم نے شکست تو ایک دن ضرور دینی ہے، لیکن پھر تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہ سکتی جو دوستانہ ہوتی ہے کابل کے ساتھ یا طالبان انتظامیہ کے ساتھ. تو مشکل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناممکن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے یا انہیں روکا جائے ہمارے خلاف استعمال ہونے سے. کیا یہ بہت مشکل کام ہے افغان طالبان کے لیے کرنا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مشکل کام ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، یہ ہمیں اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے. کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اور یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. اور اپنے جو دوست ممالک ہیں جو مشترکہ طور پر کاوشیں کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ طے پا جائے، تو ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اگر آپ ان کو پناہ دیتے ہیں کسی وجہ سے کہ وہ آپ کے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، یا آپ کے جو فرقہ واریت کی ایک جو آپ کی صف بندی ہے اس میں وہ شامل ہیں، بے شک آپ کریں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ان کو بالکل پناہ دیں، لیکن سرحدوں کی طرف ان کو آنے کی اجازت نہ دیں. اگر وہ آئیں گے تو ہمارے خلاف جنگ ہوگی، اور ہم جنگ اگر کریں گے تو پھر کوئی معاہدہ دیر پا نہیں ہو سکتا. ہم واضح کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں اس معاہدے میں مذاکرات میں واضح کرنا چاہیے کہ اگر ہماری سرحدوں کے اندر کسی بھی گروہ نے دراندازی کی تو ظاہر ہے کہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، اور وہ خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. لیکن جنگ بندی ہو سکتی ہے افغان حکومت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف نہیں. اس سے تو یقیناً ہم حیرت میں مبتلا ہیں کہ جن پر اتنا احسان کیا، جن کو پالا، اب وہی ہمارے سامنے آنکھیں دکھائے کھڑے ہیں. خالد صاحب، 6 نومبر کو استنبول میں پاک افغان مسئلے کا کوئی مستقل حل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں تو جی یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا ایک چیلنج ہے انٹرنیشنل. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. نمبر 1، بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں اس وقت طالبان کے اور افغانستان کے ایشو میں، اور بہت سارے چیلنجز ہیں دونوں سائڈز کو، صرف ایک سائڈ کو نہیں. اب جہاں تک جو استنبول کا یہ جو ٹروس ہوا ہے، یا یہ جو سیز فائر کا ایکسٹینشن ہوئی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، آپ ذرا سمجھیے کہ پریزیڈنٹ ترکی، پریزیڈنٹ ببرک کرمل، پریزیڈنٹ کرزئی، پریزیڈنٹ اشرف غنی سارے پرو انڈینز ہیں جی. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، جو بتاتے تھے ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتی تھی خبر. اور سارے طالبان جو ہے پرو پاکستانی ہیں. اب وہ سارے طالبان اینٹی پاکستان ہو گئے اور پرو انڈین ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اس کی وجوہات دونوں طرف دیکھنی چاہیے. نمبر 1 بات.
नंबर 2, मैं पहले इस पीस एकॉर्ड पे आ जाऊं। मैं बहुत होपफुल हूं कि मामला जुड़ गया है। अच्छा, किस तरह? जहां तक एग्रीमेंट का ताल्लुक है, देखें उसमें सबसे अहम हमारा नुक्ता था कि हमें मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चाहिए था। उन्होंने वाकईतन, ये डॉक्टर अस्करी साहब ने सही फरमाया कि उसमें सॉइल को अपने लैंड को इस्तेमाल ना करने का गुफ्तगू नहीं की, लेकिन जब हम कह देते हैं कि जॉइंट मैकेनिज्म बन गया मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन का, ताकि वहाँ पे बॉर्डर के क्रॉस पीस रहे, तो इसका मतलब यही है, मैं जो समझ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे आना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की फतह है। दोहा में देखें, दोहा और इस्तांबुल में फ़र्क था। दोहा में ख्वाजा आसिफ साहब गए थे और वहाँ पे मुल्ला याकूब साहब थे, वो कंधार को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे आया है हाजी रहमतुल्लाह नजीब जो काबुल के हैं, जो हक्कानी ग्रुप के नंबर 2 हैं, और इधर से गए थे हमारे पहले खबर ये थी कि NSA हमारे थे उसमें शामिल, लेकिन इस दफ़ा DGMO गए थे और उनके फॉरेन पॉलिसी की टीम थी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, DGMO को भी और फॉरेन ऑफिस की टीम को। मुझे जहाँ तक मैंने कुछ खबर ली फॉरेन ऑफिस से, बहुत मेहनत की गई, और ये हमारी पाकिस्तान की विक्ट्री है कि ये बात मनाना कि आप जॉइंट मैकेनिज्म बनाएं मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन का। जब ये फ्रेमवर्क पे एग्री कर गए, इसका मतलब ये है कि वो इस बात को मान गए कि वहां पे कोई चीज मॉनिटर करने वाली है और कोई चीज वेरीफाई करने वाली है। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है कि इसकी जो अगला प्रिंसिपल्स की वहाँ पे होनी है अब एग्रीमेंट 6 नवंबर को। जी 6 नवंबर को। अब देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि हमने उसकी तरीकाकार वेरिफिकेशन का क्या होगा, मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार, वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके साथ साथ फिर वो आप देखें उसमें बड़ी जहतें होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें पीस फ्रेमवर्क बन जाएगा। अच्छा। अब जैसे डॉक्टर अस्करी साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, देखें दुनिया में जब भी इस तरह के अकॉर्ड्स हुए हैं या पीस डील्स हुई हैं, उस पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि पीस का होना, उसके लिए देखें 3 काम करने पड़ने हैं। हमने बिल्कुल ठीक किया कि हमने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया काबुल को, और हमने ग्राउंड पे ये प्रूफ किया कि पाकिस्तान की डोमिनेंस मिलिटरीली उनके सामने कितनी है, और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनको ठीक ठाक किस्म का जो है रगड जवाब दिया। अब उसके बाद डिप्लोमेसी वाज द आंसर, जैसे मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये पीस अकॉर्ड हुआ था, देखें 3 जहतें होंगी, एक पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेटिक, एक रिलीजियस या सोशल कह लें, और नंबर 4 आपकी मुआशी। जब तक ये ताल्लुकात आपके नहीं बने, आप देखें जब भी इंडिया की बात होती है हम कहते हैं इंडिया से ट्रेड कर लो, फिर हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमें ये करना पड़ेगा कि मिसट्रस्ट की जो असल प्रॉब्लम आती है, मिसट्रस्ट की फिजा को कम करना चाहिए। मैं अभी बदएतमादी की सजा फिर दोनों तरफ से कम होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल। ये आपने आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय यू। और इसमें मैं ये कहूँगा कि वो तालिबान हुकूमत को समझना चाहिए कि उनका जो रियासत तो उनकी है नहीं, और पाकिस्तान के बगैर वो कुछ नहीं है, ना ट्रेड है ना कुछ। लेकिन मैं बहुत अदब से ख्वाजा आसिफ से भी कहूँगा कि मुझे तोरा बोरा वाला जुमला नहीं अच्छा लगा। देखें आप प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं एक तरफ से। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बहुत अच्छी बात की, कल एल्डर से मिले, उन्होंने कहा वी वांट पीस विद आवर नेबर्स बट नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विल बी अलाउड। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। तो मेरे ख्याल से मिसट्रस्ट को कम करना चाहिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए अब मैं आपको जरा लार्जर गेम का एक हिस्सा बता दूं, जरा ये क्विकली बता देता हूं। देखें ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई खबर नहीं है। अमेरिका इस वक्त चाहता है अपने बूट्स के बगैर ईरान में रजीम चेंज, वो इसलिए वो पसनी चाहता है हमारे से, वो चाहता है बगराम, इसलिए वहाँ पे तालिबान की रजीम चेंज चाहता है, और वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज़ करना आता है। पाकिस्तान जबकि स्ट्रेटेजिकली अलाइड है चाइना से,
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو ضرور سوچیں کہ جو آپ کو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ یہ لانگ ڈرون جنگ ہوگی. ان کے پاس نہ جہاز ہے نہ ٹینک ہے، وہ گریلا وارفیئر کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو امن کو موقع دیا ہے نا، جیسا کہ بتایا گیا کہ واپسی کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن ثالثوں کے کہنے پر دوبارہ بات چیت کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سفارتی، سیاسی اور معاشی حل کے تلاش کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے 6 نومبر کو بات چیت آگے کس طرح سے بڑھتی ہے. جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ امید کی کرن ہے، لیکن بڑی تھوڑی سی یہ امید کی کرن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امید کا یہ جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے اور اس مسئلے کا مستقل حل نکلے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی. ان کے لہجے میں آج کل خاصی تلخی ہے، اس کی وجہ کیا ہے جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان کے تیور بگڑے ہیں. خاصے تلخ لہجے میں انہوں نے مخاطب کیا ہے پنجاب حکومت کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ مساجد کے آئمہ کو صرف 10,000 روپے میں خرید نہیں سکتی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے. سلمان صاحب، ایسی نوبت کیوں آئی کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اور سی ایم پنجاب کے لیے ایسے کلمات کہنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، ان کے آپ بگڑے تیور کی بات کر رہے ہیں، یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ اور پی ڈی ایم کی حکومت، اس سارے عمل میں بنیادی کردار جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا. اب پی ڈی ایم 1 میں انہوں نے حصہ بحیثیت جثہ لیا، اور اس کے بعد 8 فروری کے انتخاب میں ان کی پارلیمانی حیثیت بری طرح مجروح ہوئی. یہ تو ماضی کی بات ہے نا. ہم نے حال ہی میں 26ویں آئینوی ترمیم کے موقع پر ایسی رونق دیکھی ان کے گھر میں، کبھی بلاول جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم خود چل کے جا رہے ہیں، صدر مملکت جا رہے ہیں، اور اب مولانا نون لیگ کی حکومت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، وہ آپ پیچھے کی بات میں دیکھیں، اس وقت 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو افغان صورتحال پہ بھی ان کی ریزرویشن ہے کہ اگر کسی ایک ایشو پہ پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا اتفاق ہے تو وہ افغان صورتحال پہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا ہے تو پھر منتخب لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طاقت عوام یا پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ مدارس ہیں. اور جب بھی مدارس پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا مولانا ریئیکٹ کریں گے. اب جس بات پہ مولانا نے ریئیکٹ کیا ہے، دیکھیں بطور چیف منسٹر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ سیاست اٹھا کے دیکھیں نا، وہ بات چیت کا سلیقہ بھی جانتے ہیں اور ہمیشہ شائستگی کا اختیار بھی رکھتے ہیں. لیکن جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری کچھ معاشرتی اقدار بھی ہیں. یہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک بڑا عزت و تکریم کا رشتہ ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کو واضح ہدایات تھی کہ مولانا بڑے فیصلوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا جائے. اور بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وقت اسپیکر ایاز صادق صاحب کے، اور ایاز صادق صاحب کو بھی. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاک افغان صورتحال کے حوالے سے ابھی تک مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ان مذاکرات کے حوالے سے؟ نام لیا، ان کا فون آ گیا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے نا، کہ میں نے کہا کہ وہ شائستگی کا اختیار، لیکن وہ صرف چیف منسٹر پنجاب نہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کا ایک احترام رہا ہے. اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان میں ایک وقت میں جانتا ہوں کہ جس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو ان کے بارے میں اس طرح کا رد عمل نہیں دیتے. اس کے لیے الفاظ اور بھی تھے، مسترد کر سکتے تھے. اور بات یہ کہ وہ اگر 10,000 ائمہ کرام کو دینے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ کہ وہ مدارس پہ زیادہ نہیں پڑھنے دیں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ کر رہی تھی تو اس میں ہمیں یاد ہوگا کہ انہوں نے مدارس کا ایک شک ڈلوالی تھی. اس وقت وہ ایک امبیرسنگ صورتحال سے دو چار ہیں، اور وہ اپنی سیاسی طاقت جو خاص طور پہ مدارس کی ہے اس پہ نہیں وہ چاہتے کہ کسی طرح کی آنچ آئے. اور آنے والے وقت میں خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ اپنا وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آنے والے ایک ہفتے نہیں، ضرورت تو پڑے گی. وہ تو 2 تہائی اکثریت چاہیے جو آئین کے اندر ترمیم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بگڑے تیور سب سے زیادہ جو ہے
وہ حکومت جانتی ہے، اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب اس مہینے ملنے نہیں گئے، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کی دسترس سے باہر نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی کے حوالے سے جو ریمارکس ادا کیے ہیں وہ شاید کوئی باپ برداشت نہ کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظر میں ایسے ریئیکشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ یہ مدرسے اٹونومس ہونے چاہیے یا حکومت کو دخل دینا چاہیے۔ جس طرح ایوب خان کے دور میں کوشش کی گئی تھی کہ جو ہے مساجد کو کنٹرول کیا جائے، جو ایوب خان کے زمانے میں یہ سلسلہ ہوا تھا، وہ ناکام ہوا۔ اور اب بھی جب بھی اسٹیٹ یہ کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے مساجد پہ اپنا کنٹرول بڑھائے، کسی طریقے سے یہ جو مدرسے ہیں ان کو کنٹرول کرے، تو یہ لوگ جو ہیں نا جو اس کی طاقت پہ اپنی سیاست کرتے ہیں وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو مولانا کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو پنجاب حکومت نے یہ کہا کہ وہ جو ہے علماء جو مساجد کے جو ہیں خطیب وغیرہ ان کو فنڈنگ دیں گے، تو اس کی انٹرپریٹیشن یہی ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک پرانا جنگ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ عرب ملکوں میں مساجد اور مدرسوں کو اٹانومی نہیں ہے، پاکستان میں اور ہندوستان میں روایتی طور پر اٹانومی رہی ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی اٹانومی رہی ہے۔ اور دیوبند کا مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ تھا، کتنا اٹانومس تھا، آج بھی ہے ہندوستان کے اندر وہ دیوبند۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو مولانا کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ پی ایم ایل این والے نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، 26ویں ترمیم میں ضرورت پڑی تو ان کے ارد گرد ناچتے رہے اور اس کے بعد پھر اگنور کر دیا۔ اچھا، اب پھر 27ویں ترمیم کا ہم سن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مولانا کی مدد کی ضرورت ہوگی، تو مولانا تھوڑا سا اس وقت وہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ یہ رہا جو ماضی میں تھا تو اب ہم بھی تھوڑا سا گیم کھیلیں گے۔ تو یہ بھی ایک پالیٹکس ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کچھ ترمیم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم سے جو صوبوں کو اختیارات بڑھائے گئے ہیں ان کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں، خاص کر فائنینشیل پاور جو صوبوں کی کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بارگیننگ مولانا کریں گے۔ پچھلی دفعہ جو بارگیننگ ہوئی ہے وہ پوری طرح ڈیو نہیں ہوئی ہے، ادا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو لا بنا تھا وہ صرف اسلام آباد میں بنا ہے، باقی صوبوں میں نہیں بنا مدرسوں کے تحفظ کے لیے۔ تو ایک مدرسوں کا ایشو پھر بھی موجود ہے۔ اور اس طرح جو ہے دوسرا جو ان کا تھا کہ وہ اسلامک بینکنگ آئے گی، وہ 2028 تک اس کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے 26ویں ترمیم میں۔ تو یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے بھی جو ہے مولانا جو ہیں تھوڑا سا تیور دکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ آئیں اور ان سے بات چیت کریں، اور اس کے عوض کیا وہ کمٹ کرنا چاہیں گے۔ وہ کمٹمنٹ کے بغیر بات نہیں جو بنے گی، کہ جب تو حکومت پھنس جاتی ہے پھر تو جاتی ہے محنت سماجت کے لیے، جب حکومت کو پھنسا نہیں ہوتی، آزاد ہوتی ہے، تو پھر مولانا کو پرواہ نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ایک ایسا رویہ ہونا چاہیے جس میں انٹریکشن چلتا رہے، کیونکہ مولانا نے ایک اہم رول پلے کیا ہے عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے میں، لیکن اس کے باوجود مولانا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں، اور اپنی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رسول بخش رئیس صاحب، اگر اتنے تلخ ہوتے جائیں گے مولانا دن بدن، تو پھر کیا سمجھا جائیں؟ وہ کیا چاہتے کیا ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ چائے میں پتی زیادہ ڈال دیں، زیادہ کڑوی ہو جائے تو تھوڑی سی آپ چینی تو ڈالتے ہیں، تھوڑا سا دودھ بھی اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ ذرا بہتر ہو جائے۔ تو مولانا صاحب اگر تلخ ہیں تو شیرینی بھی کہیں سے آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا صاحب کا جو ایک کافی عرصے سے ایک سیاسی طرز عمل ہے، وہ بالکل وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پختہ سیاست کاری جو مولانا مفتی محمود صاحب کیا کرتے تھے، جو ان کے زمانے میں نے دیکھی ہے، ان کے جلسے جلوس میں بھی ہم گئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو آج کل جب سے کہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بننا پسند فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ایک جو اکثریتی حکومت ہے اس کو ہم خاتمہ کریں، اور پھر اس کے بعد جمہوریت تو تب ہی آئے گی جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ جب وہ جمہوریت آئی تو انہوں نے اپنے لیے کوئی جگہ نہ دیکھی،
تو پھر ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں, یا ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر ماضی میں استعمال ہوتے رہے ہیں, اب بھی ہوتے رہیں گے, تو پھر سیاست کہاں گئی؟ پھر سیاست وہ نہ رہی, کوئی اصول کی سیاست تو نہ رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں وہ پہلے کیا کہتے رہے, وہ ہو گئی. مطالبات کیا تھے؟ وہ مطالبات آ کے اسی چیز پہ ہوتے ہیں کہ جی آپ مدرسوں کو کچھ نہیں کہیں. مدرسوں کو کون کچھ کہتا ہے؟ ایک پاکستان میں روایت غلط یا صحیح بن چکی ہے کہ مدرسے سرکاری تحویل میں نہیں ہوں گے. اگر سرکاری تحویل میں نہیں ہے, مولانا صاحب سے بھی اور دیگر جو مولانا ہیں ہمارے معتبر ہیں, محترم ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کوئی 56 یا 57 مسلم ممالک میں سے ایک ہیں. ان میں کہاں یہ اس قسم کی خود مختاری ہے؟ ایران میں ہے. ایران میں کوئی مسجد بنا سکتا ہے ایران کی حکومت کی اجازت کے بغیر؟ کوئی مدرسہ بن سکتا ہے وہاں پہ کہ جس طرح چاہیں آپ بنا دیں؟ چلو آپ بنائیں, ہم اب اس روایت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی تعلیمی ادارہ بناتا ہوں جس نوعیت کا بھی ہو, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ہم مجھے میری تحویل میں دے دیں گے یا کسی کی تحویل میں دے دیں گے اور ان کی ذہن سازی ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں, تو کون سا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. میرا تو موقف یہ ہے کہ مدرسے رہیں, مدرسوں میں 12 جماعتیں پاس کرنے کے بعد بچوں کو مدرسوں میں جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ایک ان کے لیے ایک جبر ہو گیا, ان کے لیے کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے. آپ نے ان کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے, پہلی جماعت سے دوسری جماعت سے, اس کے بارے میں وہ کوئی دوسرا فیصلہ کر نہیں سکتے. جب کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ استعداد باقی نہیں رہتی. تو ایک بات. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مدارس کو اور مدارس کے طلباء کو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ مولانا کے حوالے سے بات یہاں پہ یہی ہو رہی تھی, مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کہی ہے, کہ وہ مدارس ان کی ایک مضبوط بساط ہیں اور اس بساط کو کسی صورت میں لپیٹنا نہیں چاہتے. تو بساط کی مضبوطی جو ہے وہ ان بچوں کی وجہ سے ہے, ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. ان کو تعلیم دینی چاہیے. لیکن اگر مولانا صاحب کی سیاست یہاں تک رہ جائے تو پھر اس سیاست کا کیا فائدہ؟ اس کی نہ کوئی اصول, نہ کوئی پختگی, نہ کوئی اس میں کنسسٹنسی, نہ کوئی تسلسل. تو مولانا صاحب کو ہم تو قومی ہیرو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ قومی دھارے میں آ کے کچھ اصول, آئین, جمہوریت, قانون کی حکمرانی, شفافیت, کرپشن کا خاتمہ, عوام کی فلاح, ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جیسے آپ نے کہا کہ شیرینی کی بہت اشد ضرورت ہے, تو یہ حلوہ کون لے کر آئے گا؟ خواجہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کبھی اسلام آباد جانے کی ہدایت کی جاتی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کے سی ایم صاحبہ کو مخاطب کر کے ان کے فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے. تو کیا سمجھا جائے, اصل مسئلہ ہے کیا؟ اور جو الاؤنس جس کا ذکر کیا گیا ابھی, کیا وہ دینا غلط ہے جو سی ایم صاحبہ نے اناؤنس کیا؟ دیکھیں, میرے خیال سے ہم بہت مائکرو لیول پہ بہت چھوٹی باتیں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ مولانا نے یہ باتیں کیوں کہیں. مولانا نے یہ باتیں پہلے سمجھ لیں کہ کیوں کہیں, اصل وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نظام نے اتنی بے ضابطگیاں اس نظام میں کہ اس میں اتنی آپ کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں. اس میں اتنے کہتے ہیں انسانی حقوق کے جو ایریاز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے کہ مولانا کے پاس اتنا سپیس موجود ہے کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے حرکت مسخر اڑائیں, جس کی میں نہیں سمجھتا کہ اجازت ایک اخلاقی لیول کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ پریشر ڈال کے بعد میں کمپرومائز کرنے کی پچھلے چند سالوں سے آ گئی ہے, اور اسی وجہ سے مولانا صاحب کی سیاست کے پی میں سکڑتی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. نمبر 2 بات, جہاں تک انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بات کی, میرے خیال سے اتنا بویلا نہیں اٹھانا چاہیے. ہمارا میڈیا تو روز سہیل آفریدی کی اتنی ایسی تیسی پھیرتا ہے کہ اس کو اسمگلر بھی کہہ دیتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اخلاقی طور پہ نہیں کہنا چاہیے خاتون کو, خاتون کی عزت ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مرید کے معاملے پہ ایک جو ہے
کمیشن بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تو وہ زوردار بات تھی, کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور بہت بڑا مس گورننس کی پنجاب حکومت نے, جس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 اور باتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ذکر کر رہے تھے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے فار رائٹ کو گلے لگایا اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جس میں دیوبند اسکول آف تھاٹ کا بہت بڑا رول رہا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم, میں پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم فار رائٹ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہے, جو سہیل افریدی پی ٹی آئی کہتی ہے, جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, سہیل افریدی نے بھی یہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ آپ ہم سے بھی مشورہ کریں, ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ان لوگوں سے بات کریں. اور ان کی بات, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے کلیئرلی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ پھر ہم حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہماری بات تو سن لیں, ہمیں تو کانفیڈنس ملیں. تو میرا خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے. نون لیگ کی سیاست, لیکن جس انداز میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اس کی شفافیت تو سب کے سامنے ہے. ابھی ناکامی کی خبر سامنے آتی ہے, 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سارے معاملے میں کس انداز میں اعتماد میں لیا جائے مولانا کو؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ آپ نے بڑی ضروری بات کی ہے, یہ بات یہیں ڈسکس ہو جائے. دیکھیں جو افغانستان سے ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا, اس کی 2 ایریاز ہیں. ایک ہم افغانستان حکومت سے, اور ایک ہمیں انٹرنلی ڈائیلاگ کرنا. دیکھیں چیف آف دا فیلڈ مارشل صاحب نے بہت اچھا کیا کہ وہ ایلڈرز کو ملے, جرگا سے ملے, لیکن بہت خوب ہوتا. اور میری رائے ہے فیلڈ مارشل صاحب کو, ریکویسٹ ہے کہ وہ تھرو کور کمانڈر پشاور چیف منسٹر کو بھی لوپ میں لیں, مولانا فضل الرحمان کو بھی لوپ میں لیں, اور یہ جو اس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں چیف منسٹر یا فضل الرحمان, اس کو ڈیفیٹ کریں کہ ان کی بات سن لیں. لیکن وہ تو مذاکرات کی بات کرتے رہے نا, سہیل آفریدی صاحب بھی, مولانا بھی کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہے, تو مذاکرات ہی تو ہو رہے ہیں. مذاکرات ہی ہو رہے ہیں تو پھر کیا اعتراض ہے؟ نہیں مذاکرات ان سے بھی تو ہونا. دیکھیں یہاں پہ بھی تو لوگ موجود ہیں. اب دیکھیں اس سے اگلا پوائنٹ پہ آ جائیں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی پلس کو جو ٹچ کر رہے تھے, دیٹ از ویری, اینڈ دیٹ از اسرائیل. میری بڑی ہمبل رائے ہے ایز اے تھنک ٹینکر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اسرائیل میں افواج پھیلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ جب تک ملک میں کنسنسس نہ ہو, ہماری افواج کو چاہیے کہ یہ عمل نہ کریں. ہمارے گھر میں بہت مسائل ہیں, بلوچستان میں مسائل ہیں, کے پی میں مسائل ہیں, اکانومی چل نہیں رہی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پی ٹی آئی سے لڑائی ہے, عدلیہ کا کوئی حال نہیں ہے, کاروبار ہو نہیں رہا, گروتھ 3% سے کم ہے. لہٰذا برائے مہربانی ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے لیے بہت بڑے ایشوز آ جائیں, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی. ٹھیک ہے. اس بارے میں جب خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہی ایسے بڑے فیصلے کیے جائیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قرارداد کی, جس کی تجویز سامنے آئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقامی حکومتوں کے تحفظ با اختیار بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے اور مقررہ وقت پر انتخابات کرانا لازم قرار دیا جائے. اس حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے. سلمان صاحب, آپ کی نظر میں آئینی تحفظ دینے کے لیے یہ متفقہ قرارداد کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے؟ مریم, یہ بلدیاتی سسٹم کو تحفظ کی بات نہیں کی, یہ ریزولیشن آئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو آئینی حیثیت دی جائے. جیسے انڈیا میں ہے کہ 5 سال وہاں کی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں, تو وہاں پر آئینی تحفظ حاصل ہے وہاں کے مقامی حکومتوں کے سسٹم کو کہ 5 سال بعد وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ قرارداد پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پہ آئی ہے. ایک اہم پیش رفت ہے, خالد مقبول صدیقی جو فیڈرل منسٹر ہیں ایم کیو ایم کے, وہ بھی لاہور آئے ہیں, ان کا ایک بل بھی موجود ہے. لیکن بات یہ کہ یہ جو ریزولیشن ہوتی ہے اس کی ایک اخلاقی پوزیشن تو ہوتی ہے, یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. تو کیا یہ پارلیمنٹ کے اندر جب جائے گی تو کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا ساری پارٹیز جو وہاں موجود ہیں اس پہ پیش رفت کر سکیں گی؟ میرا نہیں خیال. یہ ایک اخلاقی طور پہ ریزولوشن آ گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کروا دیں.
کہ پنجاب کے اندر 10 سال سے الیکشن نہیں ہوئے، تو یہ الیکشن کا عمل آگے بڑھانا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی زور دے رہا ہے کہ یہ جب تک پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، آپ کی ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب، پنجاب نے وفاق کو یہ تجویز کیا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوری طور پر کریں. کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بیسک آئیڈیا تو صحیح ہے، لیکن اس میں آئین میں ترمیم یا آئینی پروویژن کی بجائے نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ اگر نیت آپ کی خراب ہے تو بہانے بن جاتے ہیں. آئین کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی آئین کی بات کر رہے ہیں نا جو پچھلے 2 سال سے پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے اگنور ہوا ہے. اس نے الیکشن کا ایک ٹائم فکس کیا، کب ہوئے ہیں الیکشن پاکستان کے اندر؟ کورٹ نے کچھ آرڈر کیے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین میں پروویژن کی ضرورت نہیں ہے، امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہر کام کے لیے آئین کو امینڈ کر کے مذاق نہ بنائیں، اپنی نیت کو ٹھیک کریں. یہ جو الیکشن نہیں ہوتے وہ اس میں صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. جو اس لیے صوبائی حکومتوں کا رویہ اگر بدلے گا، اور پارلیمان والے خود ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ان کے ذریعے خرچ ہوں، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ نہ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ پیورلی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور یہ تجویز بھی صوبائی حکومت کی جانب سے ہی آ رہی ہے. رسول بکری صاحب، اس پر عمل ہو سکے گا وفاق کی جانب سے؟ دیکھیں، اگر نیت والی بات ہے، اگر نیت یہی ہے کہ بنیادی جمہوریت کامیاب ہو پاکستان کے اندر، مقامی حکومتیں ہوں، منتخب ہوں، وقت کے اوپر انتخابات ہوں، تو پھر پنجاب کی حکومت کو یہ ریزولوشن پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفاق میں ان کی حکومت ہے، آئینی ترمیم لے آئیں. آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے، جس طرح سے ہندوستان میں ہے، کہ آپ کے مقامی حکومتوں کے قانون صوبائی اسمبلیوں کے تابع نہیں ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ آئین کا حصہ ہونا چاہیے، آئین کے اندر اس کی تشریح ہونی چاہیے، ضمانت ہونی چاہیے وقت کی اور کہ اختیارات کیا ہوں گے. وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، تو اس لیے پہلا کام کہ جو بھی حکومت آتی ہے، اگر مختلف حکومت ہے کسی سیاسی جماعت کی، تو پہلا قدم ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا قانون بنا کے مقامی حکومتوں کا، تو جو موجودہ مقامی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو چلتا کرتی ہے. تحریک انصاف نے یہی کیا، اور تحریک انصاف کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی ایسا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ بنیادی جمہوریت. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہو جاتا تو 10 سال سے جو انتخابات نہیں ہوئے وہ بھی ہو جاتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ صوبے بنانے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے. خواجہ صاحب، کیا قابل عمل لگ رہی ہے آپ کو یہ تجویز؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے صرف ایک بات ہے، تجویز کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سے آئین میں ترمیم چاہ رہے ہیں. ایک بات ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے. شیر کا نشان بیلٹ پیپر پہ اب نہیں آ سکتا. لوگوں میں بہت نفرت پھیل گئی ہے. مجھے بتائیے کہ اس میں ایک شک ڈال لیا انہوں نے کہ جو ہی جب وہ ختم ہو لوکل باڈیز، اس کے 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے. تو جب پرویز الہی صاحب نے اپنی حکومت ڈیزالو کی تھی، اس کے بعد کیا 90 دنوں میں الیکشن کرائے گئے تھے؟ جواب ہے نہیں. جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فل بینچ نے آرڈر کیا چیف منسٹر کے پی کو کے لیے، سہیل افریدی کو، کہ جا کے عمران خان سے مل لیں، تو ایک ایس ایچ او نے ٹھوکر مار کے اس جو سپریم ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو گرا دیا، دور کر دیا، اور اس کو عمل درآمد نہیں کیا. کون سا آئین اور کون سی بات، یہ لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ انتخابات نہ کروانے کے بہانے ہیں، چونکہ ہمیشہ ہی صوبائی حکومتیں ہیزیٹیٹ کرتی رہی ہیں لوکل باڈی انتخابات کرانے کے، اور اب بھی یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.